जिस दिन मुसलमान पूरी उम्मत को खुदा और मुस्तफ़ा के साथ जोड़ने लग जाएंगे, और मैं तुम्हें सही सही ताबीर बताऊंगा, जो होगा कल, जो होने वाला है, का डाल दो जेल में, जब जरूरत होगी तो निकाल लेंगे जेल से। दीन तुम्हारे लीडरों और पीरों को मानने का नाम है या खुदा और मुस्तफ़ा को मानने का नाम है? ये दौलत का खुदा, ये शोहरत का खुदा, ये अच्छाई का खुदा, ये बदी का खुदा, कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, ना समझे, अल्लाह के साथ तो जुड़ जाए। तज़किरा-ए अंबिया-ए किराम में हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुबारक ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह यूसुफ़ की रोशनी में कर रहे हैं। इससे कबल हमने पिछले जुमा तक 34 आयात सूरह यूसुफ़ की वहाँ तक हमने पढ़ी, और जिसमें जिस बात के साथ मैं पिछली आयत से ताल्लुक़ जोड़कर फिर आगे चलना चाहता हूँ, हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये प्रे और दुआ अल्लाह की बारगाह में पढ़ी थी कि परवरदिगार, जब उस खातून ने ये कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की यूसुफ़ को वरगलाने की, मगर ये बचा रहा है, और बावजूद इसके कि वो अपने शौहर के सामने पकड़ी गई थी और उसके शौहर ने ये कहा था कि यूसुफ़ आप इसे नज़रअंदाज कर दें, और अपनी बीवी से कहा था कि तुम माफ़ी मांगो अपनी गलती की, मगर उसके बावजूद भी वो ये कह रही है कि मैंने बड़ी कोशिश की इसको वरगलाने की, इसने अभी तक तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अगर आगे भी नहीं मानेगा, यानी मेरी कोशिश चलती रहेगी, मैं बाज आने वाली नहीं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अगर इसने न मानी मेरी बात जो मैं इससे कहती हूँ, तो फिर इसको जेल में डाल दिया जाएगा। उसने आगे भी अपना इरादा ज़ाहिर किया था। उस पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, काला रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस गुनाह की तरफ, जिस जुर्म की तरफ ये मुझे धकेलना चाहती है और मुझे मुब्तला करना चाहती है, मौला जेल में डाला जाना मुझे पसंद है, मगर मैं उस हरकत की तरफ नहीं जाना चाहता। और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना, मेरे मौला अगर तूने इन औरतों के चालों और फरेब को मुझसे न फेरा, अगर तूने मुझे न बचाया, इनसे न हटाया, अस्बो इलैहिन्ना, तो मौला मुझे डर है कि कहीं मेरा नफ्स मुझे उधर खींची न ले जाए। ये मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो पैगम्बरी के दर्जे पर हैं, मासूम हैं, उनसे ये गुनाह नहीं हो सकता था, मगर फिर भी अपने नफ्स पर एतमाद नहीं है, अपने आप पर भरोसा नहीं है। आगे चल के 13वां पारा शुरू होगा, वहाँ पे उन्होंने यही जुमला बोला, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को इसकी पाकी बयान नहीं करता। नफ्स का तो काम ही बदी पर उभारना है। नफ्स अम्मारा जो है वो हर एक को बदी पर उकसाता और उभारता रहता है, सिवाय उसके जिस पर मेहरबान मौला रहम फरमा दे, वो बचता है नफ्स के शिकंजों से। इसलिए आपने अपनी ज़ात पर भरोसा करने की बजाय, अपने गुण गाने की बजाय, देखो कितनी कोशिश की इन्होंने, मैं बचा रहा, ना ना ना, ये बात नहीं है, हमारी क्या मजाल कि हम बच सकें। बचने की गुनाहों से ताकत भी अल्लाह के करम से ही मिलती है। ये बात आप फरमा रहे हैं, बारी ताला अगर तूने इनको मुझसे न फेरा, तो डर है कि मैं कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊं इस जुर्म में, व अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। मतलब मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह की बारगाह में इल्म वाला वो होता है जो अपने इल्म के तकाज़ों पर अमल करता है। इल्म हो और अमल ना हो, जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेपनाह इल्म दिया, फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस जुर्म में चला जाऊं, फिर मैं जाहिलों में से हो जाऊं। वो तो बफ़र्ज़ महाल है ना, इम्पॉसिबल है, मगर हमारे लिए सबक और पैगाम है इसके अंदर। अब अल्लाह पाक फरमाते फस्तजाब लहू रब्बहू, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया।
فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کی چالوں کو ان سے پھیر دیا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی التجاؤں کو سنتا بھی ہے اور وہ اسے جانتا بھی ہے۔ اب ہم اگلی آج کے درس کی آیت پہ شروع ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ یوسف بے قصور ہے۔ اب وہ نشانیاں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ کیا کیا نشانیاں دیکھیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، پاکیزہ کردار، خود ایک نشانی تھا۔ پھر جب وہ دوڑتے ہوئے باہر نکلے اس عورت کے شکنجے سے بچنے کے لیے، بند دروازوں سے بھاگتے ہوئے باہر نکلے اور سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، اس وقت جو معاملہ ہوا اور گواہی دینے والے نے کہا دیکھو کپڑے آگے سے پھٹے یا پیچھے سے پھٹے، اس فیصلے پر بھی حضرت یوسف بے قصور نکلے ان کی فیصلے کے مطابق۔ اور پھر بادشاہ نے، عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا تھا یوسف عارض الہذا، یوسف آپ اس کو چھوڑ دیں، پرے کریں اس کو، اور اس نے اس عورت سے کہا تھا کہ آپ معافی مانگو، یعنی وہ کہہ چکا تھا کہ غلطی اس کی ہے۔ مگر ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد انہوں نے رائے یہ بنائی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہے ملک کی عدالت، یہ ہے عدالتی نظام، کہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی کہ یوسف بے قصور ہے۔ ہر نشانی واضح کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام پہ لگایا جانے والا الزام ایک تہمت ہے، بے معنی ہے۔ مگر وہ جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ جو اشرافیہ ہے، انہوں نے کہا کہ اب بات پھیل گئی ہے، یوسف نظر آتا رہے گا تو تذکرہ چلتا رہے گا، بدنامی ہوتی رہے گی۔ تو زلیخا نے کہا کہ ساری دنیا مجھے تانے دے رہی ہے کہ جناب آپ نے کوشش کی، آپ کا غلام بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوا، آپ کی بات نہیں مانتا ہے، تو میری بڑی بےزتی، بڑی ملامت ہو رہی ہے، لوگ مجھے ہوئے ہوئے کرتے ہیں، اس کو جیل میں ڈال دو تاکہ بات ٹھنڈی ہو جائے۔ جب یہ جیل میں چلا جائے گا تو بات دب جائے گی، تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ تو بے قصور سمجھنے اور جاننے کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ مدت کے لیے، اچھا مدت کا بھی تعین نہیں کہ 6 ماہ، سال، 2 سال، غریب آدمی، بے قصور آدمی جس کے پاس طاقت نہیں ہے تو طاقت والوں کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہا ڈال دو جیل میں، جب ضرورت ہوگی تو نکال لیں گے جیل سے۔ حتی حین، کچھ ٹائم کے لیے ڈال دو، یعنی کوئی فکس نہیں ہے۔ عدالتیں آج بھی سزائیں دیتی ہیں تو کہتی ہیں جی 6 سال قید ہے، 7 سال ہے، 10 سال ہے، کچھ بھی ہے، مگر اس زمانے کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہمارا پرابلم سالو نہیں ہوتا انہیں جیل میں ڈال دو۔ یہ ہے طاقتور لوگوں کا انصاف اور اشرافیہ کا انصاف۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید اب آگے اگلی بات بیان کرتے ہوئے دخل معہ السجن فتیان، یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو وہاں پر 2 اور نوجوان قیدی بھی لائے گئے، نوجوان 2 قیدی اور بھی لائے گئے۔ اب ایک نیک آدمی، با کردار آدمی جس ماحول میں رہے گا اس کے کردار کی خوشبو ہر ماحول کو مہکا دے گی۔ آپ جیل میں تھے تو جیل والے آپ سے پیار کرتے تھے، قیدیوں کی نظر میں آپ ایک معزز انسان تھے۔ اب وہ لوگ وہاں پہ رہتے تھے، قیدی اپنے مسائل، اپنی باتیں، اپنی چیزیں آپ سے ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ دونوں نوجوان جو جیل میں آئے تھے وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، قال احدہما، ان میں سے ایک کہنے لگا، انی ارانی آصر خمرا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں۔ اور دوسرا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے اپنے سر پر روٹیوں کی چھبی رکھی ہوئی ہے، تھال رکھا ہوا ہے، روٹیاں اٹھا رکھی ہیں سر پر، تاکل الطیر منہ، اس کو پرندے کھا رہے ہیں، اس کو یعنی اوپر سے پرندے آ کے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو نچوڑ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں اس کو۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ پہلے نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ انگور میرے پاس ہے اور میں ان کو نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں اور بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے روٹیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں، پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ،
یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، ہماری نگاہ میں آپ ایک نیک انسان ہیں، تو ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں ہمارے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو تبلیغ دین کا موقع جانا کہ بندے چل کے آئے ہیں، ان کو مجھ سے سوال ہے، مطلب ہے، چلو ان کے سوال کا جواب بھی دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو دین کی تعلیم بھی دوں گا، دین کی تبلیغ بھی کروں گا۔ موقع مل گیا آپ کو لوگوں کو حق بات بتانے کا۔ تو آپ نے ان سے کہا، قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، فرمایا ابھی جو لنچ دوپہر کا کھانا آنا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، جو آگے ہونے والا ہے وہ میں تمہیں تعبیر کی شکل میں بتا دوں گا میں تمہیں۔ اچھا آپ چاہتے تو اسی ٹائم بتا دیتے، لیکن آپ نے تھوڑا ٹائم لے لیا تاکہ یہ شوق سے بیٹھ کے، اب بندے کا اپنا کام ہو بندہ بیٹھا رہتا ہے، اگر اپنا کام کوئی نہ ہو تو واز سننا بڑا مشکل لگتا ہے، تبلیغ سننا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو آپ نے کہا ان کا اپنا کام ہے تعبیر پوچھنا، ان کی تعبیر کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں ویٹ کرو جب تک کھانا آئے گا، اس سے پہلے بتاؤں گا، اور اس درمیان میں ان کو دین کی باتیں بتاؤں گا۔ یہ آپ نے یوسف علیہ السلام نے پلان کیا۔ اب یہ جو ہے ہمارے واعظین کے لیے، مصلحین کے لیے، خطباء کے لیے، دین کام کرنے والوں کے لیے ایک میسج ہے کہ لوگوں کے دنیاوی کام بھی کریں وہ اگر ان کے بس میں ہے، اور ساتھ ساتھ ان کاموں کے اندر انہیں اپنا دین بھی سمجھائیں اور پیغام دین بھی دیں، چونکہ لوگ جب آپ سے جڑیں گے اپنے کاموں کے لیے تو وہ آپ کے لیے ایک موقع ہوگا انہیں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ ذالکا، اب اگلا لفظ سنیے، کس قدر عاجزی ہے یوسف علیہ السلام، اتنا بڑا پیکر ہے کہ رب کائنات نے کل انسانوں کے حسن میں سے ایک بڑا حصہ حسن کا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ بندے کے کوئی کوالٹی ہو تو بندے میں اکڑ آ جاتی ہے، آج کل کے کوئی حسن و جمال ہو تو اس کا انداز ہی اور ہوگا، کسی میں علمی کمال ہو تو اس کا بھی ایک کبر ہے، مال و دولت ہو تو اس کی بھی ایک انا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس حسن و جمال بھی ہے اور اللہ کا دیا ہوا علم بھی ہے، مگر آپ کا انداز یہ ہے۔ فرمایا اب ان کو بٹھا لیا ساتھ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، کہا ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو تم مجھ سے تعبیر پوچھ رہے ہو اور میں تمہیں صحیح تعبیر بتاؤں گا، جو ہوگا کل جو ہونے والا ہے آج میں تمہیں بتاؤں گا کیا ہونے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا علم جانتا ہوں، مجھے خوابوں کی تعبیر پر بڑی مہارت ہے، جو میں بتاؤں گا ہو بہو ویسا ہی ہوگا، کہا نہیں، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہوا ہے۔ لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑنا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آج ہمارے مسائل کیا پیدا ہو گئے، ہماری قیادتیں، ہمارے علماء، ہماری جماعتیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتی ہیں، اس وجہ سے جھگڑا ہے، تفرقہ ہے کہ میں فلاں جماعت میں کیوں بنوں، ہماری یہ پارٹی ہے، ہماری یہ جماعت ہے، ہماری فلاں جماعت ہے۔ جس دن مسلمان پوری امت کو خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ جوڑنے لگ جائیں گے، ہمارے آپس کے مسئلے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے، ہمارے استاد مکرم بتایا کرتے تھے کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے زمانے میں کوئی عالم اور شیخ تھا، آپ کو وہ پسند نہیں تھا۔ اب ہر انسان دوسرے کو ہو سکتی ہے طبیعت میں کوئی چیزیں ایسی ہوں تو آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور لوگوں کو اس سے منع بھی کرتے تھے۔ تو آقا انعامدار علیہ السلام نے انہیں اپنی زیارت کروائی خواب میں، اور آپ نے فرمایا کہ ابن العربی، جو آپ کو مانے یا آپ کے مرشد کو مانے، یا میں اب اپنے لفظ کہوں گا جو آپ کی پارٹی کے لیڈر کو مانے، یہ کہاں سے دین ہے؟ دین تمہارے لیڈروں اور پیروں کو ماننے کا نام ہے یا خدا اور مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے؟ اللہ رسول کو ماننے کا نام دین ہے۔ کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھتا نہ سمجھے، اللہ کے ساتھ تو جڑ جائے۔ کوئی میرے لیڈر کو اچھا نہیں سمجھتا نہ سمجھے، خدا اور مصطفیٰ سے تو تعلق جوڑ لے، میرا نفع تو اس کے اندر ہے۔
کہ لوگ اللہ رسول کے ساتھ جڑ جائیں، خواہ مجھے مانیں یا نہ مانیں، میرے استاد کو مانیں یا نہ مانیں، میرے بزرگ کو مانیں یا نہ مانیں، جب میں اس قدر اوپر ہو کے سوچوں گا اور لوگوں کو خدا رسول سے جوڑنے کی کوشش کروں گا تو اللہ رسول کے ساتھ محبت اللہ نے ہر مرد مومن کے دل میں ڈالی ہوئی ہے۔ حاضر نظیر بکار، تو آپ نے فرمایا یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہوا ہے۔ اب ذرا انداز دیکھیے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہی آخرت کا منکر ہوتا ہے، چونکہ اللہ پر ایمان ہوگا تو آخرت پر بھی ایمان ہوگا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے باپ دادا جو اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پہ چلتا ہوں میں۔ یہ تعلیم ہو رہی ہے ان کو، یہ علم جو ہے میرے پاس میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ اللہ کے نبیوں کو منوانا ہے، کہا میں پیروی کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اسحاق علیہ السلام کے دین کی، اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کے دین کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں زیب نہیں دیتا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اور شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ صفتیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کی شان کے مطابق جو صفتیں ہیں ان میں کسی اور کو اللہ کی شان کے برابر شریک کر دینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ کہ ہمیں مجال نہیں، ہماری جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکرے بن جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں خدائی کے منصب کے اندر۔ پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں یا صاحب یا سجن، ذرا لقب سنیے ان ساتھیوں کو کیسے بلا رہے ہیں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، میرے دوستو، میرے جیل کے دوستو۔ آپ نے یہ نہیں کہا میرے دوستو، چونکہ آپ نبی ہیں، نبی کا دوست کافر نہیں ہوتا، کہا میرے جیل کے ساتھیوں، یعنی جیل میں بھی ہوں اور آپ بھی ہو، اس اعتبار سے ہم جیل فیلو ہیں، جیسے کلاس فیلو ہوتے ہیں۔ اے میرے جیل فیلو، میرے جیل کے ساتھیوں، یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا طرح طرح کے مختلف خدا، دولت کا خدا، یہ شہرت کا خدا، یہ اچھائی کا خدا، یہ بدی کا خدا، ایسے بکھرے بکھرے خدا، چھوٹے چھوٹے خدا اچھے ہوتے ہیں یا ایک اللہ اکیلا جو سب پہ غالب آنے والا ہے وہ اللہ بہتر ہوتا ہے؟ آپ نے ان سے سوال پوچھا کہ 100 دروں پہ جا کے اپنی منتیں پوری کرنا، جیسا کہ ہمارے ہاں بت پرستی کرنے والے، یہ فلانا بت ہے، یہ فلانا بت ہے، یہ اس کام کا ہے، یہ اس کام کے لیے، یہ اس کام کے لیے ہے، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کہا کئی دروں پہ جا کر مانگنا خیراتیں یہ بہتر ہے یا ایک اللہ کے سامنے جو ہر شے پر غالب ہے اس کے در پہ جا کے مانگنا بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، میں جن اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم پوجا کرتے ہو، تم نے جو ان کے نام رکھے ہوئے ہیں کوئی نام شام نہیں ہے، سارے خیالی باتیں ہیں تمہاری، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آپ کی تعلیم ہے جو آپ ان دونوں کو بٹھا کے ساتھ سمجھا رہے ہیں بیٹھا کے۔ فرمایا امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے صحیح دین جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب مجھ سے کام پڑا، آپ آ گئے، میرا کام یہ تھا کہ خوابوں کی تعبیر تو بتاؤں گا میں تمہیں، کھانے کا ٹائم ہونے سے پہلے پہلے بتا دوں گا، اور وہ تعبیر دوں گا جیسے ہونے والا ہے وہ تمہیں آج بتا دوں گا میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، مگر سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیا ہے اس کو بھی سمجھو۔ اور پھر اب آپ نے تعبیر شروع کی، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، جہاں تک تم میں سے ایک کا تعلق ہے جس نے کہا تھا انگور نچوڑ رہا ہوں، جس نے یہ خواب دیکھا تھا، فیسقی ربہ خمرا،
اسے آزادی ملے گی، جیل سے چھوٹ جائے گا، واپس اپنی نوکری پہ چلا جائے گا بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ کی خدمت کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی جس جاب پر پہلے تھا، کسی شک میں بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا تھا، کہا وہ شک ختم ہو جائے گا، تم کلیئر ہو کر واپس اپنی جاب پہ چلے جاؤ گے اور دوبارہ وہی کام کرو گے جو تم کر رہے تھے۔ اور دوسرے سے یہ کہا وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، فرمایا جس نے کہا تھا کہ میں نے سر پہ دیکھا کہ روٹیوں کا تھال رکھا ہوا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، کہا تمہیں پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ سلیب، یصلب، تمہیں سلیب، پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور پھانسی پہ چڑھا کے چھوڑ دیا جائے گا، پرندے تمہارے سر کا گوشت نوچیں گے، چیلے آئیں گی، گدھ آئیں گے اور تمہارے سر کا گوشت نوچیں گے۔ اچھا، اب وہ جو دوسرا بندہ تھا جس نے یہ والا خواب دیکھا تھا کہ میں نے سر پہ تھال رکھا ہوا ہے، جب اس نے یہ خوفناک تعبیر سنی، وہ کہتا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، میں تو ویسے پوچھنے آیا تھا، میں گپ لگا رہا تھا آپ کے ساتھ۔ آپ نے کہا تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اب جو زبان نبی سے نکل گیا ویسے ہو کر رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ خواب صحیح بتانا چاہیے، ورنہ تعبیر بتانے والا جو بتاتا ہے، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ جو خواب ہوتا ہے یہ پرندے کی طرح ہوتا ہے۔ پرندہ ایک پاؤں پر بیٹھا ہوا ہے، جم کے نہیں بیٹھا۔ آپ جب تعبیر بتاتے ہو، تعبیر بتانے والا جو تعبیر دیتا ہے اس کے مطابق پرندہ جم کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ ویسے ہو جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے خواب ہمیشہ علم والے اور خیر خواہ بندے کو بتایا کرو۔ دو شرطیں لگائیں، علم والا ہو اور خیر خواہ ہونا چاہیے آپ کا، چونکہ خیر خواہ بندہ کوشش کرے گا میں اچھے الفاظ استعمال کروں۔ جاہل آدمی کے منہ میں جو آئے گا نکال دے گا، وہ نہیں سوچے گا اس لفظ کا اثرات کیا ہیں، اس لفظ کے نتائج کیا ہیں، وہ نہیں سوچے گا، غور نہیں کرے گا۔ خیر خواہ بھی نہیں ہے، علم والا بھی نہیں ہے، جو منہ میں آئے گا کہہ دے گا اور آپ کے خواب کو آپ کے اوپر برے طریقے سے نتائج جاری کروا دے گا۔ جبکہ خیر خواہ اور علم والا جو ہوگا وہ درست بات کرے گا، صحیح الفاظ کی تعبیر لائے گا۔ اس لیے آقا نے فرمایا اپنا خواب، اور میں یہاں یہ بات بھی بتا دوں، میرے آقا کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر تم برا خواب دیکھو تو ایسا خواب کسی کو بیان ہی نہ کرو۔ ایسے خواب دیکھا ہے جس نے الجھا دیا، پریشان کر دیا، خوف پیدا کر دیا، میں جب اٹھو آنکھ کھلے تو اپنی بائیں سائیڈ پر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کے تھٹکار دو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کسی کو خواب بیان نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے خواب کے اثرات کو ویسے ختم فرما دے۔ یہ میں نے شروع میں بھی بیان کی تھی باتیں، مگر آج پھر دہرائے جا رہا ہوں تاکہ جس کو بھول گئی ہے وہ یاد کر لیں۔ کوئی برا خواب دیکھا تو کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اکثر آ کے ایسی باتیں پوچھتے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا، میرے آقا نے طریقہ دے دیا کہ برا خواب دیکھا ہے تو اپنی بائیں سائیڈ کے اوپر تھٹکار کے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ دو، اللہ اس کا اثر ختم کر دے گا۔ تو مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی تعبیر بتانے والا ہے؟ حضور نے اس کا حل بتا دیا مسئلے کا، تو یقین ہونا چاہیے حضور کی بات کے اوپر، اور کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ ایسے خواب۔ اور کوئی اور خواب دیکھا ہے جو میننگ فل ہو سکتا ہے، جس کے اندر کوئی خاص کریکٹر ہے، خاص چیزیں ہیں، خاص کردار ہیں، تو وہ بیان کرنا ہے تو علم والے اور خیر خواہ بندے کے سامنے بیان کرنا، اور وہ جو تعبیر دے گا وہ ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وہ جو باتیں وہ پوچھ رہے تھے، جو خواب کی تعبیر پوچھ رہے تھے، اس میں فرمایا معاملے کا فیصلہ ایسے کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جیسے میں نے تمہیں تعبیر دی ہے۔ اب بھلے دوسرا بندہ چیختا ہی رہا، جی میں نے مذاق کر رہا تھا، میرا تو خواب تھا ہی نہیں، کہا تھا یا نہیں تھا، اب یہ باتیں ختم ہو گئی، تم نے بیان میرے سامنے دیا، میں نے اس کی تعبیر کر دی کہ تعبیر یہ ہے، اب یہ اللہ کا فیصلہ بن چکا ہے، ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے کہہ دیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو جس کے بارے میں کہا تھا کہ تو واپس اپنی جاب پہ چلا جائے گا عزت کے ساتھ، اس کو آپ نے کہا اپنے مالک بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ جیسے کوئی بندہ کسی جگہ پہ ہو نا
تو کوئی بڑے افسر کا کوئی پی اے ہو، اس کا کوئی ہو کہ یار میرا ذرا ذکر کرنا اس کے سامنے کہ بندہ ہے کہ جیل میں پڑا ہوا بے قصور، اس کو خیال آئے، یعنی ہمیں لوگ بھول ہی گئے ہیں ڈال کے جیل میں۔ آپ کوئی تقریباً 9 سال جیل میں پڑے رہے، 9 سال، 9 سال کا عرصہ جیل میں آپ پڑے رہے، تو 8-9 سال کے بعد آپ اس بندے سے کہہ رہے ہیں، جو بندہ چھوٹ کے جانے والا تھا واپس بادشاہ کی نوکری پر، کہ اپنے بادشاہ کے پاس کے سامنے میرا ذکر کرنا جا کے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو، جب وہ بندہ مصیبت میں ہوتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں جی، میں آپ کی بات کروں گا، لیکن جب چھوٹ کے گیا تو وہ بھول گیا مجھے کسی نے کوئی کام بھی کہا تھا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اب یہ اللہ نے کہا اسے شیطان نے بھلوا دیا، یعنی شاید اللہ کی ابھی منشا ہی نہیں تھی کہ ایسا ہو۔ اللہ کا ایک اپنا قانون ہے، اپنا نظام ہے، اللہ چیزوں کو کیسے لے کے چلنا چاہتا ہے۔ ہماری پلاننگ اور ہوتی ہے، چونکہ ہماری نظر چھوٹی ہے، ہمارا زاویہ چھوٹا ہے۔ جو بندہ بڑے نگاہ سے دیکھتا ہے، دیکھیے ایک محلے کا چیئرمین کیسے سوچے گا، ایک صوبے کا گورنر کیسے سوچے گا، ایک ملک کا وزیر اعظم کیسے سوچے گا، اپنی اپنی نگاہ کا فرق پڑ جائے گا۔ جو رب کائنات سوچتا ہے کائنات کے بارے میں، اور وہ جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا شیطان نے بھلوا دیا اس کو بادشاہ کے سامنے اس کا ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو آپ کئی سال تک جیل میں پڑے رہے۔ میں نے عرض کیا ٹوٹل 9 سال تھے۔ اب خدا جانے یہ واقعہ جو تھا بندوں کی تعبیر والا، یہ دوسرے سال ہوا، تیسرے ہوا، چوتھے ہوا، مگر قرآن کہتے ہیں بدع کہتے ہیں 9 سال، 3 سے لے کے 9 سال اس کو کہتے ہیں بد۔ جیسے آپ کہتے ہیں چند مہینے پہلے میں آیا تھا، بد کا معنی ہوتا ہے چند، میں چند مہینے پہلے ملا تھا۔ اب چند کے اندر 3 سے لے کے 9 مہینے ہو سکتے، چند کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کئی سال تک، چند سال جیل میں پڑے رہے۔ مفسرین نے کہا کہ تقریباً 9 سال تک وہ جیل میں رہے۔ تب جا کر ایک اگلا واقعہ پیش آیا، جب بادشاہ نے خواب دیکھا، اسے تعبیر کی ضرورت پڑی، تب اس نوکر کو یاد آیا کہ یار ایک بندے نے مجھے بھی خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ تب اس کو یاد آیا، پھر اس نے کہا جی ایک بندہ ہے جیل کے اندر۔ اگلی تفصیلات انشاءاللہ مزید آیات کی روشنی میں ہم آنے والے جمعہ پر بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے پیغام کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔